नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं चीन में फैलने वाले वायरस कोरोना के सिलसिले में बात करूँगा। कोरोना वायरस के सिलसिले में जो इस वक्त तबाही मचा रही चाइना में और बहुत ही हलाकत खेज़ ये वायरस फैलता जा रहा है और अहम तरीन ख़बरों में वो ख़बर दब करके रह गई है। आज तक को क्यों फटकार लगी अयोध्या फैसले को लेकर के अदालत की जानिब से, उस पर भी जो है बहस होगा। स्मार्टफोन से कितने नुकसानात हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी सेक्सुअल लाइफ भी मुतासिर होगी, इस तरह की एक रिपोर्ट सामने आई हुई है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और सुभाष चंद्र बोस जो कि बीजेपी के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर सेकुलरिज्म को धक्का पहुंचा तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। इसी तरह मुखालिफत की आवाज़ों को दबाने के चक्कर में हिंदुस्तान ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में लुढ़क गया है, नीचे आ गया है, इस तरह का इल्ज़ाम शिवसेना ने लगाया है। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों और नए नए अफराद को सीधी बात से ज़रूर जोड़ें। इसके अलावा जो 2-3 दिन से हम आपके सामने अपील करते आ रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो अपील है, जो आपके नाम है, उस पर आप लोग ज़रूर गौर करें और अपना हाथ ज़रूर बढ़ाएं सीधी बात की जानिब। बहर कैफ नाज़रीन, एक शुरू में मैं एक अहम तरीन ऐलान हमारे मदारिस इस्लामिया जो बेंगलुरु से वाबस्ता हैं उनसे मैं अपील करने जा रहा हूँ। असल दीनी मदारिस की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर चांदनी चौक शिवाजी नगर बेंगलुरु में तिरंगा लहराया जाएगा। मुल्क हिंद के हालिया हालात के पेश नज़र बेंगलुरु के तमाम मदारिस इस्लामिया के तलबा की जानिब से बेंगलुरु की तारीख में पहली बार चांदनी चौक शिवाजी नगर में यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराकर जश्न मनाने का फैसला लिया गया है और हुकूमती तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। कई मदारिस ने हामी भर ली है, लिहाजा इस यौम जमहूरिया को तारीख़ी मनाने के साथ साथ मुल्क हिंद की इन नाजुक तरीन हालात में कौमी यकजहती का पैगाम आम करने के लिए शहर बेंगलुरु के तमाम मदारिस इस्लामिया के दफ्तर एहतिमाम और इंतज़ाम से दरख्वास्त है कि इस जश्न में अपने तलबा को शरीक फरमाएँ। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए इन राबिता नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। 9972174517, 9341949598, 9739997786, 9663027449। नाज़रीन याद रहे कि झंडा जो लहराया जाएगा वो 9:30 बजे लहराया जाएगा और फिर जलसे की कार्रवाई जो होगी वो 11:30 बजे तक होगी। इसलिए जो मदारिस के तलबा ने हिस्सा लेने का अपना अज़्म ज़ाहिर कर चुके हैं वो लोग 9 बजे से पहले अपने तलबा को ले आएँ। जिस तरह का फ़ोन नंबर से आप लोगों को जो है तफसीलात पेश की जाएगी और जो अहबाब नए से अपने तलबा को शरीक करना चाह रहे हैं वो जो नंबरात दिए गए हैं उस पर ज़रूर फ़ोन करके तमाम तफसीलात हासिल करें। इसके अलावा नाज़रीन एक अहम तरीन और ख़बर आप लोगों के सामने ये रखनी है कि सहाफ़ती ख़िदमात को लेकर के सीधी बात की सहाफ़ती ख़िदमात और उसकी टीम की जो है बेंगलुरु में सहाफ़ती ख़िदमात का इतराफ़ करते हुए कल यहाँ पर मकतब इस्लामिया फैज़ान उलमा तिमैया रोड बेंगलुरु के कुछ साथी दफ्तर में पहुँचे थे और फिर सीधी बात की जद्दोजहद उसकी कोशिशों की सराहना करते हुए वो एक याददाश्त हमारे हवाले किए हैं। हम मकतब इस्लामिया फैज़ान उलमा तिमैया रोड के तमाम अराकीन और उससे वाबस्ता तमाम लोगों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सीधी बात को इस लायक समझा कि वो यहाँ पर कौम की खिदमत कर रहा है। हम तमाम लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर मशकूर हैं कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए और हिम्मत अफजाई के लिए हमारे दफ्तर तक तशरीफ़ ला करके ये हौसला अफजा कलिमात भी कहे और अपनी जानिब से कुछ तोहफ़ा भी दे करके गए। हम आपके मशकूर हैं। भाई नाज़रीन आइए बात करते हैं, इस वक्त हम लोग आगे बढ़ते हैं अहम तरीन ख़बरों की जानिब। चीन में फैलने वाले वायरस कोरोना से जहां कई दीगर ममालिक के शहरी मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के भी इससे मुतासिर होने का ख़तरा मंडला रहा है। इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, बल्कि दीगर ममालिक से भी वाबस्ता लोग इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान समेत कई इलाकों में, कई ममालिक में, हिंद और भारत में
بھی گزشتہ دنوں ہدایت جاری کی تھی، جس کے بعد بہت سارے ہوائی اڈوں پر اسکینرز اور ویکسین وغیرہ کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کرونا نامی اس وائرس سے چینی شہر ووہان سے جو پھیلی ہوئی بیماری، اس وائرس سے اب تک سینکڑوں افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 26 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ چین میں بڑی تعداد میں اس وقت دیگر ممالک سے وابستہ اور پاکستان سے وابستہ شہری موجود ہیں۔ خاص طور پر ووہان شہر میں اس وقت جو بیرون ممالک کے لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے جو ہے لگاتار کوششیں کر رہی ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری لگاتار پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ووہان شہر سے نکلنے والے ہر شہر کو اس وقت شہری کو روکا جا رہا ہے تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے دیگر ممالک میں یا ملک چین کے ہی دیگر علاقوں میں نہ پھیلیں۔ دراصل ماہرین کے مطابق کرونا وائرس جنگلی جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ رواں ہفتے شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق اس وائرس کا آغاز شاید چمگاڈروں اور سانپوں سے ہوا۔ اس وائرس کی ابتدائی علامات میں بخار، کھانسی، سینے میں گھٹن اور سانس لینے میں مشکلات پیش آنا شامل ہیں۔ چین میں تقریباً 2 کروڑ افراد اسی مقام پر پھنس کر رہ گئے جہاں سے جان لیوا وائرس کرونا پھیلنا شروع ہوا تھا۔ وہاں سے اڑنے والے جہازوں اور چلنے والی ٹرینوں کی گزشتہ روز سے روک دیا گیا تھا تاکہ اس وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ حالانکہ وائرس پہلے ہی دوسرے ممالک تک پھیل چکا ہے۔ اس وائرس سے اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں افراد اس وقت اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر یہ وائرس جو ہے زیر بحث ہے۔ ہمارے ملک میں دیگر خبروں کے درمیان میں یہ اہم ترین خبر جس پر جو ہے ہم تمام لوگوں کو تشویش بھی ہونی چاہیے اور پیشگی اقدامات بھی ہونی چاہیے، یہ خبر دب رہی ہے۔ اس وجہ سے رات میں بالخصوص جس طرح ڈاکٹر اور ماہرین طب کہتے ہیں کہ اکثر بیماریوں کو رکاوٹ یہ ہے کہ جو ہے رات میں سونے سے قبل گرم پانی پیا کریں اور صبح اٹھنے کے بعد بھی گرم پانی پیا کریں۔ تو اس عادت کو آپ بنا لیں تاکہ جو ہے ممکن ہے ایسے نہیں ہے، ابھی تک ہندوستان میں ایسی کوئی بھی چیز سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے، ممکن ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر ایک بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں رات میں سونے سے پہلے گرم پانی کا اور رات میں صبح اٹھنے کے بعد گرم پانی کا جو ہے اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں ایودھیا فیصلے کو لے کر کے آج تک کے چینل کو کیوں پھٹکار لگی ہے۔ دراصل سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس CJP کی شکایت کے بعد نیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹینڈرڈز اتھارٹی NBSA نے سپریم کورٹ کے ایودھیا فیصلے سے پہلے اپنے کوریج کے دوران فرقہ وارانہ طور پر بانٹنے والے اور مشتعل نشریات کے لیے نیوز چینل آج تک کو پھٹکار لگائی ہے۔ چینل پر روہت سردانا کے ایک شو میں سوامی کرپاتری نام کے ایک پینلسٹ نے کہا تھا 18 نومبر رام جنم بھومی کی تعمیر شروعات ہو جائے گی، فیصلہ بلا شبہ ہمارے حق میں ہوگا، اور یہ فیصلہ آنے سے پہلے کیا گیا پروگرام تھا۔ یہ NBSA کے ذریعے جاری اسپیشل ایڈوائزری کی خلاف ورزی تھی جس میں ایودھیا معاملے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے نیوز چینلوں کو ہدایت جاری کی گئی تھی۔ NBSA نے اب آج تک کو YouTube سے متنازع پروگرام کو ہٹانے اور 7 دنوں کے اندر رپورٹ دینے کی بھی ہدایت دی ہے۔ NBSA نے یہ بھی کہا کہ نیوز چینل پر نشر ہونے والی کسی بھی پروگرام کے مواد کے بارے میں نشریاتی پیمانوں اور ہدایات کی خلاف ورزی کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ بھائی کہ ناظرین، ویسے بھی آج کل کے چینل تو زیادہ تر دھرموں پر ہی بات کر رہے ہیں اور ان کو ہندو اور اسلام دھرم کو جو ہے نشانہ بنانے کے لیے اور پھر دفاع کے لیے ہندو دھرم ان کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا اب تو جو ہے خبریں کم ہوتی ہیں اور ہندو مذہب پر زیادہ بحث ہوتی ہے، یہ تو پورا بھارت کے عوام جانتے ہی ہیں۔ بہرکیف آج تک کو یہ پھٹکار لگانا اچھا تھا ایک قسم سے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، میں اسمارٹ فون کے سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ ناظرین، اکثر ہمارے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں کہ اسمارٹ فون کا کثرت استعمال بہت ساری چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہ جسمانی سطح پر بھی، ذہنی سطح پر بھی۔ اب ایک رپورٹ ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، ایک مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسمارٹ فون کی زیادہ استعمال سے ہمارے من کی حالت متاثر ہو رہی ہے۔ اب اس کا اثر لوگوں کی سیکس لائف پر بھی پڑنے لگا ہے۔ ایک نئی تحقیق کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اسمارٹ فون کا اثر اب لوگوں کی سیکس لائف پر بھی پڑے گا اگر آپ اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک مطالعے میں یہ بات سامنے ہے کہ اسمارٹ فون کی زیادہ استعمال سے ہماری من کی یعنی دل کی حالت متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک نئی تحقیق کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ مراکش کے کاسا بلانکا میں شیخ خلیفہ بن زائد بین الاقوامی یونیورسٹی اسپتال کے سیکشول ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ مطالعے کے دائرے میں شامل کیے گئے تقریباً 60% لوگوں نے اسمارٹ فون کے سبب اپنی سیکس لائف میں آئی پریشانیوں کو قبول کیا ہے۔
مراکش ورلڈ نیوز کے ذریعے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سبھی 600 افراد جنہوں نے حصہ لینے والوں کے پاس اسمارٹ فون تھے اور ان میں سے 92% لوگوں نے اسے رات میں سب سے زیادہ استعمال کرنے کی بات کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے صرف 18% لوگوں نے اپنے فون کو بیڈ روم میں فلائٹ موڈ میں رکھنے کی بات کہی ہے۔ اسٹڈی میں پایا گیا ہے کہ اسمارٹ فون نے 20 اور 45 سال کی عمر کے بالغوں کو منفی طور پر متاثر کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 50% لوگوں نے سیکس لائف کے بہتر نہ ہونے کی بات کو قبول کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کیونکہ انہوں نے طویل وقت تک اسمارٹ فون کا استعمال کیا، رات میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ کی ایک کمپنی شیورکال کے ایک سروے میں بتایا گیا کہ تقریباً 3/4 لوگوں نے مانا ہے کہ وہ رات میں اپنے بستر پر یا اس کے بغل میں اپنے اسمارٹ فون کو رکھ کر سوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے پاس فون رکھ کر سوتے ہیں انہوں نے ڈیوائس سے دور ہونے پر ڈر یا فکر محسوس کرنے کی بات کہی ہے۔ مطالعے میں شامل حصہ لینے والوں میں سے 1/3 نے مانا ہے کہ کئی مرتبہ انکمنگ کال کا جواب دینے کی مجبوری سے بھی سیکس میں رکاوٹ ہوتی ہے اور سیکس لائف متاثر ہوتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، جسمانی تعلقات، جائز جسمانی تعلقات یہ جسم کو جو ہے جسمانی بنائے رکھتی ہیں اور طاقتور بنائی رکھتی ہیں۔ جو جائز اور حلال جسمانی تعلقات ہوتے ہیں، ایسے حالات میں میاں بیوی دونوں کی جانب سے اسمارٹ فون کا کثرت استعمال ان کی نجی زندگی میں اثر کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے رپورٹ سامنے آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں رپورٹ کو اگنور کر رہا تھا چونکہ اس کے ساتھ جو ہے سیکشول کا لفظ جڑا ہوا تھا، لیکن یہ بہت ہی چونکہ اس وقت اسمارٹ فون کا استعمال کس کثرت سے ہمارے معاشرے اور سماج میں ایک قسم کی ناسور کی بیماری بن کر کے لگ گیا ہے، تو ایسے حالات میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، انتباہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ فون کا استعمال بقدر ضرورت کی جائے، اس کو عادت نہ بنا لیا جائے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ بات کرتے ہیں سبھاش چندر بوس کے پوتے چندر کمار بوس کی۔ مغربی بنگال بی جے پی کے نائب صدر اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کے پوتے چندر کمار بوس نے کہا ہے کہ وہ نیتا جی کی راہ پر نہیں چل پا رہے ہیں اور اگر سیکولرزم کو لے کر ان کے خدشات دور نہیں کیے گئے تو وہ بی جے پی پارٹی میں بنے رہنے پر غور کر سکتے ہیں۔ بوس نے شہریت ترمیمی قانون کی تعریف کی لیکن کہا کہ کچھ تبدیلی کرنے ہوں گے تاکہ کسی بھی مظلوم کو شہریت دی جا سکے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی ان کا شہریت ترمیم بل کو لے کر کے اس میں مسلمانوں کو شامل کرنے کی بات صاف طور پر انہوں نے کہی تھی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو محسوس ہوا کہ سیکولرزم پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ بی جے پی چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شیو سینا کے ایک بیان کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیو سینا نے جمعہ کو کہا ہے کہ مخالفت کی آوازوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہندوستان 2019 کے گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس کی رینکنگ میں 10 پائیدان نیچے لڑک گیا ہے۔ شیو سینا کے ماؤتھ آرگن سامنا میں کہا گیا ہے کہ معیشت میں نرمی سے عدم اطمینان اور عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ملک میں بنے حالات سے ظاہر ہے۔ مراٹھی اخبار میں کہا گیا اب اقتصادی نرمی کے بعد گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس ہندوستان کی بھی لڑک گئی۔ دراصل دی اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ EIU کے ذریعے 2019 کے لیے گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس میں ہندوستان 10 مقام پر لڑک کر 21ویں مقام پر آ جانے کی رپورٹ کی گئی ہے۔ ادارے نے اس گراوٹ کی اہم وجہ ملک میں شہری آزادی کا ختم ہونا بتایا ہے، یعنی صاف طور پر انہوں نے نشانہ بنایا ہے کہ ہندوستان کے سیکولرزم کو خطرہ لائق ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس میں ہندوستان کا نمبر 10 پائیدان نیچے آیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے CAA کے خلاف جو ہے خواجہ کی نگری سے یعنی کہ اجمیر شریف سے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا باپ بھی دے گا لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، ہٹلر کی چال چلے گا وہ کتے کی